बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि जो कदम मैं उठाने जा रही थी अगर किसी को पता चल जाता तो खानदान में बदनामी भी होती और ताल्लुकात भी खराब होते। आज मेरे भतीजे की शादी थी और उसकी शेरवानी के साथ एक खत पड़ा मिला कि फुफो मेरी जगह ये शेरवानी पहनकर सेहरा बांधकर दूल्हा बन जाओ। मैं इस वक्त एक जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ, जल्द आने की कोशिश करूँगा। उसकी चिट्ठी पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब मैं क्या करूँ। अगर किसी को बता देती तो बहुत हंगामा मचता। खानदान की इज्जत बचाने का एक ही हल था कि मैं अपने भतीजे की जगह खुद दुल्हा बन जाती और उसके जल्द से जल्द वापस आने का इंतजार करती और जैसे ही वो आता उसको उसकी जगह बिठा देती। सब घर वाले मैरिज हॉल पहुंच चुके थे और मुझे सबके फोन पर फोन आ रहे थे कि दुल्हन पहुंच चुकी है, अभी तक दुल्हा क्यों नहीं आया। मैंने भतीजे को फोन करने की बहुत कोशिश की मगर उसका फोन बंद जा रहा था। ये अच्छी बात थी कि मैं और वो एक ही उम्र और वजन के थे और हमारी आवाज भी एक दूसरे से काफी मिलती थी। लोगों को लगता था कि हम जुड़वा बहन भाई हैं और जब हम बताते कि हम फुफ्फो भतीजा है तो वो हैरान रह जाते थे। मैंने जल्दी से शेरवानी पहनी और सर पर सेहरा बांधकर मैरिज हॉल पहुंच गई। ये सब करते हुए मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था। अगर किसी ने मेरा सेहरा उठा दिया तब क्या होगा। मुझे देखकर सबके चेहरों पर सुकून फैल गया। भाभी फौरन आ गई और मेरे बारे में पूछने लगी कि बिया कहाँ है। मैंने आवाज भारी करके कहा, अम्मी बिया अपनी दोस्तों के साथ पीछे बातें कर रही है। भाभी मेरा सेहरा हटाने लगी तो मेरी रूह कांप गई मगर शुक्र है ऐसा किया नहीं, सिर्फ सेहरे को दुरुस्त किया और मुझे लेकर स्टेज पर चली गई जहां दुल्हन और मौलवी पहले से ही मौजूद थे। मेरे बैठते ही निकाह शुरू होने लगा तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। अब तक तो भतीजे को वापस आ जाना चाहिए था। अब मैं उसकी जगह निकाह तो नहीं पढ़ सकती थी ना। दुल्हन मेरी ही अच्छी दोस्त की बहन थी और आज अगर मेरा पोल खुल जाता तो जाने क्या होता। मैं दुआएं मांगने लगी कि काश वो जल्दी आ जाए, लेकिन इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। वो नहीं आया और अपने भतीजे की जगह मुझे कबूल है कहना पड़ा। असल मुसीबत तो तब पड़ी जब दुल्हन वालों की तरफ से सेहरा उठाने की फरमाइश हुई। दुल्हन भी घूंघट में थी। हमारी तरफ के मेहमान भी दुल्हन के घूंघट को उठाने की फरमाइश करने लगे। वो अपना घूंघट उठाने लगी तो उसकी माँ ने कहा, हमारे यहाँ रस्म है, लड़का और लड़की बारात वाले दिन अपना चेहरा नहीं दिखाते, बदशुगनी समझी जाती है। वलीमे वाले दिन यानी कल देख लीजिएगा। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ। अंदर से अभी भी मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैंने नजर बचाकर कई बार उसे कॉल की मगर उसका फोन बंद जा रहा था। इतने में रुखसती का शोर उठ गया। मैंने अपनी दोस्त यानी दुल्हन की बहन को तलाश करना चाहा कि कहीं वो नजर आए तो मैं उसे सारी बात बताऊं। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात समझ लेगी मगर शायद वो मेहमानों में मसरूफ थी, कहीं नजर नहीं आई। हम घर वापस आ गए और मुझे पक्का यकीन था कि भाभी ने अपने बेटे का सेहरा उतरवा देना है और अगर सेहरे के नीचे से मैं निकलती तो फिर तूफान आ जाता। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे पहली फुर्सत में दुल्हन को सब बता देना चाहिए था। मैंने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने का कहा और सबसे पहले घर पहुंच गए। घर आते ही दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे भतीजे के कमरे में ले आई। दरवाजा बंद करके मैं गहरी सांस लेकर सोचने लगी कि अब इसे कैसे सारा सच बताऊं। शुक्र है इज्जत बच गई थी और किसी को मालूम नहीं हुआ था कि मैं सेहरे के पीछे हूँ। मगर अब जाहिर है दुल्हन ने तो चेहरा देखना ही था। मैंने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा और सेहरा उतार दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वो दंग रह जाएगी और चीख उठेगी मगर चौंकने की बारी मेरी थी जब उसने अपना घूंघट उठाया, क्योंकि घूंघट के पीछे दुल्हन की जगह उसकी बड़ी बहन यानी मेरी दोस्त थी। मैं ये सब तवक्को नहीं कर पा रही थी। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। दूसरी तरफ वो भी इंतहाई हैरान नजर आ रही थी। अपनी बहन की जगह वो यहाँ क्यों थी? मैंने उसे देखते ही हैरानगी से पूछा, सबीहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन कहाँ है? वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती थी
اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ عزت بچانے کی خاطر مجھے اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھنا پڑا۔ پھر وہ چونک کر پوچھنے لگی، لیکن تم کیوں دلہے کے بھیس میں ہو؟ تمہارا بھتیجا کہاں ہے؟ میں اسے کیا بتاتی جبکہ مجھے خود کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ آ جائے گا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی سے پہلے کیا کیا ہو چکا تھا۔ میرے پیدا ہونے کے 2 ماہ بعد ہی بھابھی نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یوں میں پھپھو بن گئی۔ اس کا نام شان، ویسے تو شہان رکھا گیا تھا، مگر میں اسے شان کہتی تھی اور وہ بھی مجھے میرے نام سے بلاتا تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے مجھ سے کوئی کام ہوتا تو پھر پھپھو کہہ دیتا، مگر ورنہ پیا ہی کہتا تھا۔ میں نے اسے کبھی بھتیجا نہیں سمجھا۔ ہم بہت اچھے دوست تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی ہو، پھر وہ کرے گا، مگر میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو ہم نے شادی کے لیے منا لیا۔ گھر میں میرے بھتیجے کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور ہم سب بہت خوش تھے کہ گھر میں رونق آئے گی۔ یہ رشتہ میں نے پسند کیا تھا اور اپنی دوست کی چھوٹی بہن سے بھتیجے کی شادی فکس کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ سب کو یہ رشتہ پسند آئے گا اور ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ میرے بھتیجے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسے بھی لڑکی پسند آئی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا کہ شان بہت الجھا ہوا اور پریشان سا رہتا ہے۔ ہر وقت سوچوں اور خیالوں میں گم رہتا اور اس کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک ہو گئی۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ کبھی کبھی گھر سے باہر جاتا تو جیسے واپس آنا ہی بھول جاتا اور اسے فون کر کے گھر بلانا پڑتا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے شادی کی تیاریوں میں اس کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا، ورنہ میں اس سے پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ مجھے سارے کام چھوڑ کر شان سے پوچھنا پڑا کہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے، کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس دن بازار سے واپسی پر ہم ایک ریسٹورینٹ کھانا کھانے چلے گئے تو وہاں میں نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ لڑکی رو رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کو چپ کروا رہا تھا۔ میں نے بھابھی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور ان کو لے کر وہاں سے آ گئی کہ کہیں وہ منظر وہ بھی نہ دیکھ لیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ شام کو اسے اداس بیٹھے دیکھا تو میں اس کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ 1 ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں اور تم خوش نہیں ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، بیا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا؟ شادی میں تو چند ہی روز باقی بچے ہیں۔ اب اگر عین موقع پر انکار کیا گیا تو یہ لڑکی والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میری دوستی الگ خراب ہوتی، مگر میں اسے ابھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا اور میں نے آج تک اس کی کوئی فرمائش ٹالی نہیں تھی، مگر یہ فرمائش ایسی تھی کہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے اور ایسا کرنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ 2 دن بعد شان نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا سوچا، مگر میں کوئی جواب نہ دے پائی کیونکہ میرے اندر گھر والوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم اس لڑکی کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی اس بات کو سمجھ لو کہ اب تمہاری شادی نہیں رک سکتی۔ مجھے لگا وہ چیخے گا، چلائے گا، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ مہندی کی رات وہ بہت خوش بھی لگ رہا تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا نہ چل رہا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو وہ اس لڑکی سے بات کر رہا تھا جو اس دن ریسٹورینٹ میں تھی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد شان گھر کے اندر چلا گیا، مگر میں اس لڑکی کے پیچھے گئی اور اسے آواز دے کر روک لیا۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب میرے بھتیجے کی جان چھوڑ دو، اس کی شادی ہونے والی ہے، مگر جب اس نے بتایا کہ وہ شان کی گرل فرینڈ نہیں ہے بلکہ اس کے دوست کی بہن ہے تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا پھر وہ اس طرح چوری چوری کیوں مل رہی تھی تو وہ گھبرا گئی اور کوئی جواب دیے بغیر چلی گئی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کچھ تو الگ اور غلط ہونے کا احساس تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ برات کا فنکشن اگلی رات کا تھا،
اس لیے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ابھی سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو شان کو اپنے کمرے میں رات کے اس پہر مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ وہ کبھی رات کے اس پہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگا اور میں چیخنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا، بیا میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، کہو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شادی نہیں کر سکتا، پلیز بات کو سمجھیں، میں ابھی جا رہا ہوں، کل اسی وقت واپس آ جاؤں گا، میری غیر موجودگی میں معاملے کو سنبھال لیجئے گا۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ چلا گیا۔ میں سر تھام کر رہ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے بڑی مشکل سے سب کو مطمئن کیا اور کہا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے کہا ہے کہ سب میرج ہال جائیں، وہ وہیں آ جائے گا۔ سب چلے گئے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھک ہار کر اس کے کمرے میں گئی تو شیروانی کے ساتھ ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے شروع سے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی کہ کیسے میں دلہے کی جگہ ہوں اور کیوں ہوں۔ وہ سن کر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہارا بھتیجا اسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ بھاگا نہیں ہے، اس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے ورنہ وہ آ جاتا، مگر اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں ہے کہ وہ گیا کہاں ہے، ورنہ میں اسے تلاش کرنے ہی نکل جاتی۔ میری دوست کہنے لگی، بیا ایسا کرتے ہیں، اس کمرے کی تلاشی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے۔ ہم دونوں نے مل کر سارا کمرہ چھان مارا لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا جس کی بنا پر کوئی ثبوت ملتا۔ اب سوائے انتظار کرنے کے اور کوئی حل نہیں تھا۔ اتنے میں نیچے سے مہمانوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے بھاگی اور جا کر سب کو کہہ دیا کہ دلہا اور دلہن تھکے ہوئے تھے، اس لیے بغیر کوئی رسم کیے وہ کمرے میں جا چکے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ پھر میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میرا خیال ہے اب تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ اسے بھیجنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شان کے بارے میں سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ آنکھ تب کھلی جب بھابھی میرے دروازے پر دستک دے کر ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ مجھے اٹھانے کے بعد یقیناً بھابھی اب شان اور اس کی بیوی کو اٹھانے اس کے کمرے میں جاتی، اور کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں میں نے دروازہ بند کیا تھا بھی یا نہیں۔ میں بکھلاتے ہوئے اٹھ کر بھاگی مگر جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا میں وہیں جم کر رہ گئی، ساکت ہو گئی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر تھا وہ کسی طور پہ بھی یقین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سامنے والے کمرے سے شان اسی لڑکی کے ساتھ نکل رہا تھا جو میری دوست کی چھوٹی بہن تھی اور کل بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے 2-3 بار پلکیں جھپک کر دیکھا مگر سامنے والا منظر بدلا ہی نہیں۔ جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شان کب کمرے میں پہنچا اور یہ لڑکی تو کل تھی ہی نہیں، یہ شان کے کمرے سے کیسے نکل سکتی ہے؟ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دوسری طرف وہ دونوں ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے دیکھ کر شان مسکرایا اور اشارے سے شکریہ بولا، مگر میری تو تجسس کے مارے بری حالت تھی کہ یہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا۔ وہ کب آیا، کب وہ لڑکی اس کے کمرے میں پہنچی؟ وہ تو بھاگی ہوئی تھی، ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ بہت سارے سوالات تھے جنہوں نے میرے ذہن میں بھوچال مچایا ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت خوش ہیں اور ان میں بہت پیار ہے۔ میں باقی گھر والوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پائی۔ میں نے فون کر کے اپنی دوست کو بھی سب بتا دیا اور وہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکی ایک لمحے کو اپنی بہن کو دیکھ کر گھبرا گئی مگر پھر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ میں اور میری دوست اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی شان اور وہ لڑکی شیزا جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، مگر ناشتے کے بعد وہ دونوں کہیں باہر چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ دونوں کہاں جا رہے تھے؟ میں اور میری دوست ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے تاکہ دیکھ سکیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کہیں چلے گئے۔ ہم دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ دونوں تو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بچپن کے دوست ہیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ شادی سے پہلے ان کی کبھی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور میری دوست پریشانی سے انتظار کرتے رہے کہ کب ان کی واپسی ہوتی۔ دوسری طرف بھابھی کو جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔
میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ شان کہاں گیا ہے تو کہنے لگی میاں بیوی ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہوں گے، ولیمے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ یہی بات میری پریشانی کی وجہ بن رہی تھی۔ میں نے دوست کو واپس اس کے گھر بھیج دیا اور خود پریشانی سے ولیمے کا انتظامات کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور اب 3 بج رہے تھے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے میری ایک کلاس فیلو کی کال آئی۔ اس نے جو مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنے تمہیں بھتیجے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میں نے اسے ابھی دیکھا ہے، وہ پولیس وین میں بیٹھا ہوا تھا، اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گئی کہ وہ تو شیزا کے ساتھ گھر سے باہر گیا تھا، پولیس کے ہاتھ کیسے چڑھ گیا؟ اور شیزا کہاں تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ تم پولیس وین کا پیچھا کرو اور مجھے لوکیشن بھیجو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے بھائی کی گاڑی نکالی اور بغیر کسی کو بتائے اس ایڈریس پر پہنچی جہاں کا ایڈریس مجھے اس نے سینڈ کیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میری دوست سچ کہہ رہی تھی کہ شان پولیس والوں کے ساتھ تھانے سے باہر نکلا اور وہ وین میں بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی شیزا جو اس کی بیوی بنی پھر رہی تھی، وہ اس گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی چلی گئی۔ میں نے بھی محتاط ہوتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جس طرح شان پرسکون ہو کر بیٹھا، لگ نہیں رہا تھا کہ اسے پولیس نے پکڑ رکھا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی۔ وہ بہت مزے سے پولیس والوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکی اور پولیس سب کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شاید وہ سب یہاں ریڈ کرنے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جس لڑکی کو وہ گرفتار کر کے لائے تھے اسے دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جسے شان پسند کرتا تھا، اس کو کیوں پکڑ رکھا تھا؟ پولیس اور شان اتنا چپ کیوں تھا کہ اس کی دوست کو پکڑا گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پکڑانے میں شان کا ہی ہاتھ ہے۔ تھوڑی دیر میں سب پولیس اسٹیشن واپس گئے اور شان اور وہ لڑکی شیزا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خوش تھانے سے باہر آئے، مگر مجھے بالکل سامنے دیکھ کر ان کی رنگت فک ہو گئی۔ شان ہلکلاتے ہوئے بولا، بھیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں میرا بھتیجا کھو گیا ہے، اس کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ وہ دونوں شرمندہ ہو گئے اور شان مجھے کہنے لگا، آپ گھر چلے، میں سب بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، گھر جا کر بہت کام ہوں گے، تم دونوں مجھے ابھی ساری بات بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شان کہنے لگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ یہ سارا کھیل تب شروع ہوا جب میں کالج میں تھا۔ تب وہاں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا، اس کا نام سحر تھا، وہی لڑکی جس کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے۔ سحر سے میری کافی اچھی دوستی ہوگی، اس میں زیادہ کمال اسی کا تھا، میرا نہیں۔ اس نے ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ یوں میں سحر کے گروپ میں شامل ہو گیا اور ان لوگوں کے ساتھ میری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن سحر کالج نہیں آئی، اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ کالج کے پچھلی گلی میں اس کا ایک دوست کھڑا ہوگا، اس کے پاس میرا کالج بیگ ہوگا، وہ لے لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس عجیب و غریب حلیے والے لڑکے سے سحر کا بیگ لے لیا اور اس کے گھر دینے گیا تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور کال کر کے کہنے لگی یہ بیگ فلاں پتے پر رکھاؤ۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا مگر میں نے ویسے ہی کیا کیونکہ میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا، وہ مجھ سے بیگ منگواتی اور مختلف جگہوں پر جا کر رکھ دینے کو کہہ دیتی اور مجھے اپنی قسم دے کر کہتی کہ اسے کھول کر مت دیکھنا۔ تب تک میں کالج سے فری ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کے کام آتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے شک اور تجسس ہوا کہ اس بیگ میں ہے کیا، اس لیے میں نے راستے میں اس بیگ کو کھول کر دیکھ لیا اور میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس میں سفید چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ تھے جن کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ سحر اور اس کے ساتھی غلط کام میں ملوث ہیں اور جانے انجانے میں بھی شامل ہو گیا ہوں۔ اس دوران میری شادی طے ہو گئی مگر میں پہلے خود کو اس معاملے سے نکالنا چاہتا تھا اور پھر شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو جھوٹ کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس دن میں سحر سے 2 ٹوک بات کر رہا تھا ریسٹورنٹ میں اور وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر میری مہندی کی رات اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں کل ان کا سامان جا کر ایک خاص جگہ پہنچاؤں ورنہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا، اس لیے میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شیزا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ آگے کی کہانی شیزا نے سنائی۔ کہنے لگی میرے ابا بہت سخت ہیں، اس لیے میں ان سے یہ بات چھپائی ہے کہ میں پولیس میں نوکری کرتی ہوں۔ یہ بات صرف میری ماں کو پتا تھی۔
हमारी टीम इन्हीं दिनों यही सुराग लगा रही थी कि कॉलेज के लड़के लड़कियों में कौन गलत इशिया बांट रहा है और कौन कौन इस सब में शामिल हैं। शान ने हमें सब कुछ बताया तो हमने रात को ही ऑपरेशन करके इन्हें पकड़ने का प्लान बना लिया। हम ये सब किसी को बताकर शादी कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने अपनी जगह अपनी बहन और शान ने अपनी जगह आपको भेज दिया और हम सारी रात छापे मारकर इन सब मुजरिमों को पकड़ते रहे जो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे थे। फिर सुबह 9 बजे हम वापस आए और कमरे में चले गए। सब पकड़े गए थे, सिर्फ ये लड़की रह गई थी, इसीलिए अभी हम इसको पकड़ने आए थे और आप हमारा पीछा करते यहाँ पहुँच गई। सारी कहानी सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि सब ठीक है, मगर अभी इन दोनों का निकाह नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो अब पहले तुम लोगों का निकाह होगा और फिर वलीमा। हम में से किसी को शीजा की पुलिस की नौकरी पर एतराज नहीं था और यूं एक हंसी खुशी वाली नई जिंदगी का आगाज हुआ।